उस पे अमल कर पाऊँ, और मेरे वो कलाम मुझे प्यारे बदल पाए, वो कलाम मुझे मैं खुदा बदल की पाए, मर्जी को जान मैं पाऊं। खुदा की मर्जी को जान पाऊँ। खुदावंद ऐसा फसल दे, ऐसा फसल ऐसा फसल दे, ऐसा फसल दे मेरे यीशु के प्यारे, नाम में, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। हालेलुया। मैं आप सबों को वेलकम करता हूं खुदा के कलाम के लिए। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए एक आयत मुकद्दसा को हम खड़े खड़े बाइबल से पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आप बैठ सकते हो। तीतुस का खत है और उसका 2 बाब उसकी 12वीं वर्ष को पढ़ेंगे। खतों के अंदर आइए, याद रखिए, तीतुस का खत उसका 2 बाब उसकी हम 12वीं आयत मुकद्दसा को पढ़ते हैं। यहाँ पर आप जरूर निकालिए मेरे साथ, अब्रानियों से ये पीछे है, याद रखिए, उसका 2 बाब और हम उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा। यहाँ पर ये लिखा है, और हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का क्या करें, बोलिए, इनकार करके इस मौजूदा जहां में पहली चीज परहेजगारी, दूसरी चीज रास्तबाजी और तीसरी चीज दयानतदारी के साथ क्या लिखा है, जिंदगी गुजारी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत रही। ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे। बाइबल मुकद्दस के अंदर याद रखिए, जिस मजमून को आज हम देखने वाले हैं, सब इधर ध्यान करिए, जिस टॉपिक को हम बाइबल मुकद्दस में से सीखने वाले हैं, ये इस टॉपिक का 2 पार्ट है। ठीक है, डिस्कवर योरसेल्फ इन गॉड्स विल, एक पार्ट हम बहुत टाइम पहले सीख चुके थे, आज इसका 2 हिस्सा है। यहां पर मैं आपको बताऊं, एक क्रिश्चियन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ कलाम सुनना नहीं है, उस कलाम के बीच में अपने आप को डिस्कवर करना, तलाश करना, अपने आप को खोजना। मैं याद रखो, आपको यूं कहना चाहता हूं कि जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता आपका पढ़ने का क्या तरीका कार है, लेकिन जैसे मैं बाइबल मुकद्दस को पढ़ता हूं, मैं जिस तरह से इसे समझता हूं कि किसी भी आयत मुकद्दसा को, किसी भी स्टोरी को, किसी भी वाकया को जब हम पढ़ें तो उसमें अपने आप को खोजें, अपने आप को डिस्कवर करें, तलाश करें कि इस स्टोरी में मैं कहां पर हूं। और जब हम उस स्टोरी को, उस आयत को अपने साथ कंपेयर करेंगे, हमें अपना आप तलाश करना आसान लगेगा, हमें अपना आप, मैंने कहा, उसके अंदर ढूंढना आसान लगेगा। बाइबल के अंदर मैंने आपको एक बार कहा कि यशायाह की किताब के अंदर 3 ऐसे ग्रेट और अजीम लोग हो गुजरे हैं, जिन्होंने, बाइबल कहती है, जब बाद में विलादत पाई तो उनकी विलादत से सैकड़ों साल पहले उन्हीं के लिए बाइबल के अंदर यशायाह की किताब में उनके लिए नबूवतें मौजूद थी। और जब वो पैदा हुए, वो बड़े हुए, उन्होंने जिम्मेदारी को समझा। जब वो शाऊर और समझ में चलाक हुए, बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें पता ये चलता है कि उन लोगों ने यशायाह की बुक में अपने आप को पढ़ा और फिर खुदा की मर्जी को तलाश करके वैसा काम करना शुरू कर दिया। यहां आज आप इस चीज को समझ लीजिए, चर्च में अगर हजारों लोग आए तो इसका यह मतलब नहीं है कि हजारों लोगों ने कलाम सुना तो हजारों लोग उस पर चल पाएंगे। हजारों लोगों तक वो बीज तो पहुंचाया। जैसे बाइबल कहती है, एक बीज बोने वाला निकला, तो सोचो 4 जगहों पर बीज जब डाला गया तो बाइबल ये कहती है एक जगह पर कितने, 60 गुना, 30 गुना, ऐसा ही है। और बाइबल कहती है, सोचो कि उस मिकदार से फिर भी बीज नहीं उगा जितना डाला गया। तो इसका मतलब है जितना कलाम बोया जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी कबूल करते हैं। कबूल वही करते हैं जो अपने आप को उसमें ढूंढते हैं। अगर हमें प्रचार करते ये समझ आ जाए कि इस प्रचार में मैं बहुत नीचे हूं, बहुत पीछे हूं, तो फिर याद रखो, बाइबल ये कहती है हम अपने आप को उस प्रचार में खोजें और अपने आप को डिस्कवर करें। क्योंकि वो डिस्कवरी, याद रखिए, इसलिए है ताकि हम सेम ना रहें। अगर वही नशे, वही बदकारियां, वही गंदी आदतें,
جو پچھلی زندگی کے اندر تھی ہمارے اندر اور بپتسمہ لینے کے بعد بھی وہ چیزیں ہمارے اندر ہیں، تو اس کا مطلب ہے ابھی تک ان وچنوں کی صداقت میں ہم نے ابھی تک اپنے آپ کو صحیح کھوجا نہیں ہے، ڈھونڈا ہی نہیں ہے ابھی تک۔ ہم نے جس ورس کو پڑھا ہے اس پر آئیں گے، تیتس 2 باب کی 12ویں ورس میں لکھا ہے، اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ پہلی چیز کیا؟ بے دینی، اور دوسری چیز دنیاوی، تیسری چیز خواہشوں کا انکار کرے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہمیں خداوند کا یہ کلام مقدس دیا گیا ہے تو یہ کہتا ہے، بائبل یہ کہتی ہے کہ تم اپنے آپ کو کھوجو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ چرچ کا ممبر ہونے کے باوجود تم بے دینی میں ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ چرچ کا ممبر ہونے کے باوجود دنیاوی چیزوں کے اندر ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ کہ تو چرچ کا ممبر ہونے کے باوجود خواہشوں میں جی رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم بپٹائز ہو چکے ہیں، ہم ریپینٹ کر چکے ہیں، ہم ریگولر چرچ آتے ہیں، لیکن اگر یہ تینوں چیزیں ہماری لائف کے اندر ہے، ہم نے ابھی تک کھوجا ہی نہیں اپنے آپ کو، ہم نے خدا کی مرضی میں اپنے آپ کو ڈھونڈا ہی نہیں ہے۔ یہ مرضی کس کی ہے بولیے؟ یہ ورس جو ہم نے پڑھی ہے، کیونکہ ہمارا مضمون ہے خدا کی مرضی میں اپنے آپ کو ڈسکور کرنا۔ اور خدا کی مرضی کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے تمہیں اس لیے تربیت کی ہے تاکہ تم بے دینی میں نہ چلو، دنیاوی چیزوں میں نہ چلو، خواہشوں کا انکار کرو۔ ایک ریئل کرسچن جس سے بائبل یہ توقع کرتی ہے کہ وہ ان 3 چیزوں کا اپنی لائف میں انکار کرے ہی کرے، اسے ڈینائی کرنا ہے خواہشوں کا، اسے ڈینائی کرنا ہے، بائبل کہتی ہے دنیاوی لائف کا اور بے دینی کا، کیونکہ جب ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں خدا بھی سمجھتا ہے کہ یہ میری مرضی کو صحیح فالو کر رہا ہے۔ بولو آمین، ہاللیلویا۔ اس لیے میں نے کہا چرچ میں سبھی آئے گئے لیکن چنے سب نہیں گئے، کیونکہ چنے وہ جاتے گئے جن کا من ٹوٹتا ہے، جو خدا کی مرضی کو اپنے لیے صحیح طور پر سمجھ پاتے گئے، اور جو توبہ کے لیے تیار ہیں، جو بپتسمے کے لیے تیار ہیں، اپنی پرانی لائف کو میں نے کہا چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ بائبل یہ کہتی تجھے ان چیزوں کا کیا کرنے پڑے گا؟ بولیے انکار۔ کیا کرنا پڑے گا؟ انکار۔ انکار کس چیز کا؟ اس نے کہا اسی لیے میں نے تجھے تربیت کی ہے، اور ہمیں تربیت دیتا ہے۔ کون دیتا ہے بولیے؟ خدا پاک روح کے وسیلے سے، نبیوں کے وسیلے سے، رسولوں کے وسیلے سے۔ آج بھی وہ مشن آج بھی چل رہا ہے، پاسٹرز کے وسیلے سے ٹیچ کر رہا ہے، تربیت دے رہا ہے لوگوں کو، اور یہ پاک روح ہے اور یہ سسٹم سارا خدا نے ٹھہرایا ہے۔ اور بائبل یہ کہتی ہے کہ خداوند نے کہا میں نے تمہیں تربیت دی ہے، بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کرو، اور لکھا ہے اس موجودہ جہاں میں، اس دنیا میں کیسے جیو؟ اب یہ اس کی مرضی ہے۔ پہلی مرضی کیا ہے؟ ان چیزوں کو ترک کرنا ہے۔ دوسری مرضی کیا ہے؟ ان چیزوں کو اپناؤ۔ کئیوں کی لائف ان دونوں کے بیچ میں ہے، کبھی ادھر چلے گئے کوئی ایک آدھ خواہش پوری کر لی، کبھی ادھر آئے پرہیزگاری کے کام کر لیے۔ آپ آئیے پڑھیے اس کو کیا لکھا ہے یہاں پر؟ لکھا ہے اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہاں میں، نمبر 1 چیز کیا ہے؟ پرہیزگاری، نمبر 2 چیز راست بازی، نمبر 3 چیز کیا لکھا ہے؟ دینداری کے ساتھ زندگی گزارے۔ وہاں 3 چیزوں کو چھوڑنے کو کہا، وہاں 3 چیزوں کو اپنانے کو کہا، اور ہماری لائف بیچ میں ہے، ہم دونوں کے سینٹر میں ہے میں نے کہا۔ اور بائبل یہ کہتی ہے تمہیں خدا کی مرضی یہ ہے ایسے جیون کو گزارو۔ میں آج آپ کو کہوں کہ اس سے شیطان کو کوئی خطرہ نہیں۔ ہم ساری زندگی چرچ آتے رہے، ہم ساری زندگی پرچار سنتے رہے، لیکن اگر خدا کے پلان میں، اس کی ول میں، اس کی مرضی میں ہم نے اپنے آپ کو تلاش ہی نہیں کیا، ہم نے ڈھونڈا ہی نہیں، کھوجا ہی نہیں ہم نے اپنے آپ کو،
تو پھر کیا ہوگا؟ ساتھ ساتھ برائی بھی چلتی ہوگی، ساتھ ساتھ ورشپ بھی چلتی ہوگی، ساتھ ساتھ میں نے کہا دنیاوی کام بھی چلتے ہوں گے، ساتھ ساتھ روحانی کام بھی چلتے ہوں گے۔ اور یہ ایسا جیون ہے جو خطروں سے خالی نہیں ہے، یہ ایسا جیون ہے میں نے کہا جو رسکی جیون ہے، جو ڈینجرس جیون ہے، جو یہ ایسی بلڈنگ ہے جو کبھی بھی گر جائے گی۔ تو بائبل یہ کہتی ہے کہ خدا نے تمہیں اس بات کے لیے تربیت کی ہے کہ تم ڈسکور کرو اپنے آپ کو کہ تم کیا یہ سب چیزیں انکار کر چکے ہو۔ بولو نمبر چیز ایک، کس کا انکار کرنا ہے؟ نمبر ایک بولو بے دینی، بے دینی، نمبر دو بولو دنیاوی، دنیاوی، نمبر تین بولو خواہشوں کا۔ خواہشوں۔ یہ نمبر تین چیزیں جن کا انکار کرنا ہے، اور بائبل کہتی تین چیزوں کو تم نے اپنانا ہے۔ نمبر ایک کیا ہے بولیے؟ پرہیزگاری۔ نمبر دو، نمبر تین بائبل کہتی ان تین چیزوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ آمین۔ تو میں نے کہا ہمارا فرض ہے کہ جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو بائبل میں ڈسکور کریں، اور جس میں ٹاپک کو لے کے آیا ہوں آپ کے پاس روح القدس کی مدد سے، میں آپ کو بتاؤں، میں نے کہا تین ایسی شخصیات ہیں جو ہمارے لیے ایک زبردست ایگزامپل ہیں۔ انہوں نے ہمیں سبق سکھایا کہ جب تمہیں شعور سمجھ حاصل ہو جائے اور پرچار کے بارے میں تمہیں اچھے سے نالج ہو جائے، اس نے کہا ڈھونڈنا شروع کرو اپنے آپ کو، کیا میرے نشے چھوٹے کہ نہیں، کیا برائی چھوٹی کہ نہیں، کیا پاپ مجھ سے الگ ہوا کہ نہیں۔ آئیے بائبل سے پڑھیں گے، میرے ساتھ دیکھنا۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر میں آپ کو بتاؤں ایک شخص ہے، پہلا تو وہ شخص ہے شاید فارس خورس، ہے نا؟ بائبل کہتی ہے 200 سال، تقریباً 1500 سے 200 سال کے بیچ کا ٹائم تھا، جس میں یسایہ کی کتاب کے اندر اس کے لیے 150 سے 200 سال، 150 سے 200 سال کے بیچ کا وہ ٹائم تھا تقریباً کا، جس میں یسایہ نے اس کے لیے نبوت کی تھی کہ اتنے سالوں کے بعد ایک شخص آئے گا اور وہ خدا کی مرضی کو پورا کرے گا۔ ابھی دوسری شخصیت ہے جس کے بارے میں ہم یوحنا کا ذکر پڑھیں گے۔ یسایہ میں شاید پورس کا ذکر تھا، اب یسایہ کی بک میں آپ کو کہہ رہا ہوں یوحنا کے بارے میں 700 سال پہلے، اس کے آنے سے 700 سال پہلے یہ نبوتیں تھیں۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں، یہ بائبل مقدس کی ایسی شخصیت ہے جس کا تعلق کاہنوں کی نسل سے ہے۔ یوحنا کا باپ یاد رکھیے کاہن تھا۔ یوحنا کی زندگی میں یہ تین ٹائٹلز تھے۔ پہلا وہ کاہنوں کی نسل سے تھا، دوسرا وہ پروفٹ تھا، تیسرا وہ نذیر تھا۔ بائبل کے اندر یہ شخص ان تین ٹائٹلز کے سبب سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ اور یہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ بائبل کا سب سے آخری نبی تھا۔ اور ایک اور چیز کہ بائبل کے اندر جتنے بھی نبی آئے تھے، بڑے ہونے کی اناؤنسمنٹ اسی کے اوپر تھی، کیونکہ یسوع نے اس کے لیے کنفرم کیا تھا کہ جتنے بھی نبی دھرتی پہ آئے ہیں یوحنا ان سے بڑا ہے۔ ہم بائبل سے یہ پڑھتے ہیں یہ یسوع مسیح کا کزن بھی تھا، اور تقریباً 6 مہینے یہ یسوع مسیح سے بڑا تھا۔ اور میں نے کہا یہ کاہنوں کی نسل سے، یہ نذیر تھا۔ اور یوں آپ کو بتاؤں کہ اس کی پیدائش کے متعلق بائبل کہتی ہے فرشتے نے بھی آ کر اس کی ولادت سے آ کر پہلے تقریباً 1 سال ٹائم کہہ سکتے ہو، یا تھوڑا اس سے زیادہ یا تھوڑا کم، کیونکہ یہ پیشن گوئی جس کو آگے ہم پڑھیں گے یہ تو 700 سال کی پکی ہے۔ جب لوکا کی انجیل میں پہلا چیپٹر پڑھیے میرے ساتھ، یہاں پر لوکا کی انجیل اس کا پہلا چیپٹر، اور ہم اس کی پڑھیں گے 13 اور اس کی 14ویں ورس کو دیکھیے میرے ساتھ کیا لکھا ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا پہلا چیپٹر اور اس کی 13ویں اور اس کی 14ویں آیت مقدسہ کو دیکھیے کیا لکھا ہے۔ مرقوم ہے یہاں پر 13ویں ورس میں، مگر فرشتہ نے اس سے کہا اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی
اور تیرے لیے تیری بیوی الشبا کے کیا ہوگا؟ بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی و خرمی ہوگی اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے۔ بائبل کہتی ہے کئیوں کے نام آسمان سے آئے تھے، اور یہ یوحنا نام زمینی نام نہیں ہے، کیونکہ یہ آسمان سے فرشتہ لے کر آیا تھا۔ ہم بائبل سے یہ پڑھتے ہیں جیسے یسوع مسیح کا نام، اسحاق کا نام، کیونکہ وہ بھی فرشتے نے دیا تھا کہ تو اس کا نام اسحاق رکھنا۔ ہم یہاں پر یہ پڑھتے ہیں کہ الشبا اور زکریا یہ دونوں کاہنوں کے پریوار سے تھے، اور یہ کہانت کا کام کرتے کرتے، خدا کی خدمت کرتے کرتے بڈھے ہو گئے تھے، لیکن ابھی بھی ان کی دعائیہ لائف، خدا کے ساتھ چلنا، خدا کے ساتھ وفاداری کرنا، ٹائٹ بونا، جو کچھ بھی اسپرچل طور طریقہ کیا، یہ بڑھاپے تک باوجود اس کے کہ ٹیسٹمنی ان کی لائف میں نہیں ہے، پورے تن من دھن سے ان چیزوں کو فالو کرتے رہے۔ اور آخر کر بائبل کہتی ہے کہ یوحنا کے لیے فرشتہ آیا تاکہ اس کے باپ کو یہ خوشخبری دے۔ آ کر فرشتے نے کہا تیری دعائیں ساری سن لی گئی ہے، اور کہا تیرے ہاں بیٹا ہوگا، تیری بیوی سے خدا تجھے اولاد دینے والا ہے، تو اس کا نام یوحنا، اور لکھا ہے اس کے سبب سے بائبل کہتی ہے خوش و خرم ہوں گے لوگ، اور اس کی پیدائش کے سبب سے لکھا ہے لوگ خوش ہوں گے۔ آگے 15ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ وہ خداوند کے حضور بزرگ ہوگا، ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اپنی ماں کے پیٹ ہی سے کیا ہوگا؟ روح القدس سے بھر جائے گا۔ سب بولو آمین۔ بائبل مقدس کے اندر یہ پڑھتے کہ یہ عجیب و غریب ایک میسج تھا یوحنا کے ماں باپ کے لیے، حیران کرنے والا کہ جب بڑھاپے میں اولاد ہو نہیں سکتی، خداوند کا اینجل آیا اور کہتا تیری سب پرارتھناؤں کو سنا گیا ہے، اور اب میں آیا ہوں تاکہ تجھے اس چیز کی خوشخبری دوں کہ خدا تجھے بلیس کرنے جا رہا ہے۔ آمین۔ تیرے ہاں اولاد ہوگی، اور خدا نے اس کا نام تجویز کیا ہے، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور کہا کہ وہ اپنی پیدائش کے دن ہی سے پاک روح سے بھر جائے گا۔ آمین۔ وہ اپنی پیدائش کے دن سے ہی روح القدس سے معمور ہوگا۔ اور بائبل یہ کہتی ہے نشہ نہ کرنے کے لیے، اس لیے اس کے ساتھ یہ کنڈیشن جوڑی گئی کیونکہ نذیر کو یاد رکھیے میں پینے سے منع کیا گیا تھا، اور بائبل کہتی اس طرح سے اس کے اوپر یہ نذارت کی خدمت تھی۔ یہاں سنیے اب اس کا ہوم ورک کیا تھا، 16ویں ورس کو دیکھیے۔ 16ویں ورس میں لکھا ہے اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے نمبر 1 کیا کرے گا، یہ اس کا ہوم ورک ہے۔ اس کی ولادت سے پہلے ایک اسائنمنٹ ہے جو بتائی گئی ہے کہ وہ آئے گا اور اس اسائنمنٹ پہ کام کرے گا، اس ہوم ورک کو پورا کرے گا۔ 17ویں آیت میں لکھا ہے اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے کون چلے گا؟ خدا، کیونکہ 3 لوگوں کا ذکر ہے، اور وہ مطلب خدا۔ ایلیا نمبر 2، ایلیا کی روح میں اور قوت میں اس کے آگے، اس کے مطلب یوحنا کے آگے آگے خدا ایلیا کی روح میں چلے گا، اور آگے اس کی جو ذمہ داری ہے، جو اس نے کام کرنا ہے، لکھا ہے کہ وہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دنائی پر چلنے کی طرف کیا کرے گا، اور لکھا ہے خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ یہ اس کا ہوم ورک ہے، یہ اس کی اسائنمنٹ ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں اور آپ پیدا ہوتے، کیا خدا نے ہماری ولادت سے پہلے نبیوں رسولوں کے وسیلے سے، روح القدس کی وساطت سے کلام مقدس کے اندر ایسی انسٹرکشنز کو کیا لکھوایا نہیں جنہیں آج ہم فالو کر کے ان کی پیروی کر کے بائبل کی برکتوں کو لیتے ہیں، خدا کی برکتوں کو لیتے ہیں۔ آمین۔ اور کلام یہ کہتا ہے خداوند نے کہا کہ یہ شخص جب پیدا ہوگا تو نافرمانوں کا، اس نے کہا ان کا
ان کے بیچ میں کام کرے گا اور راست بازوں کی راہ پر انہیں چلنے کے لیے ابھارے گا. اور بائبل کہتی ہے اولاد اور باپ دادا کے بیچ میں جو خلافت ہے اس کو وہ ختم کرے گا. یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، ہم بائبل سے یہ پڑھتے ہیں یہ اس کی سب ذمہ داریاں تھی. یوحنا اپنی پیدائش کے دن ہی سے بائبل کہتی ہے پاک روح سے معمور تھا. اس سے پہلے کہ یوحنا لوگوں پر ظاہر ہوتا، لکھا ہے کہ وہ نذیر کی خدمت کے لیے جنگلوں میں رہا. کہاں رہا بولیے؟ نذیر کی خدمت کے لیے وہ جنگلوں میں رہا جب تک کہ وہ اپنی ٹریننگ کو پورا نہ کر لے. اور یاد رکھو اس کی ٹریننگ ایک بڑی مشکل ٹریننگ تھی، اس لیے کہ وہ بچپن میں تو اپنے گھر میں رہا، بچپن میں تو محلی گلوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہا، لیکن اس کا بعد کا ٹائم وہ سیدھا جنگلوں میں گیا جب روح القدس نے یہ ٹھہرایا کہ اب یہ الگ ہو جائے لوگوں سے. اور وہ ٹائم اس کے لیے مشکل تھا کیونکہ اپنے دوستوں سے الگ، اپنے رشتہ داروں سے الگ، اپنے ماں باپ سے الگ، بالکل تنہا جنگل میں اور اکیلا، اور کوئی ٹائم گزارنے کی ایسی چیز نہیں جو آج ٹی وی میڈیا اور ایسی چیزیں ہیں. تو سوچو اس کا کام کیا تھا؟ اس ٹائم میں صرف میڈیٹیشن کرنا، خدا کے ساتھ وقت گزارنا اور بائبل مقدس کے ان صحیفوں کا مطالعہ کرنا. اور اس ٹائم میں ہم بائبل سے یہ پڑھتے ہیں کہ خدا نے اسے یہ تحریک دی کہ وہ یسایہ کا صحیفہ پڑھے. اور جب اس نے یسایہ کے صحیفے کو پڑھا اپنے آپ کو کھوج لیا کہ میری کالنگ کیا ہے، خدا نے مجھے کیوں بنایا ہے، خدا نے میرے ساتھ کون سی ایسی ذمہ داریاں جوڑی ہیں، کون سی توقعات ہیں خدا کی مجھ سے. اور بائبل کہتی یسایہ کا صحیفہ اس نے پڑھا اور اسی طور سے اس نے کام کرنا شروع کیا. یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یوحنا کی جو ٹیچنگ تھی اس کا مرکز یہ تھا. لوکا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 3 ورس کو پڑھیے. یوحنا خدا کی طرف سے ٹھہرائی گئی تیاری کو پورا کرنے کے بعد جب لکھا ہے لوگوں کے بیچ میں پرچار کرنے کے لیے آیا. بھائی سہیل پڑھیے تو لکھا ہے لوکا 3 باب کی 3 ورس میں یہ اس کی پریچنگ کا مرکزی مضمون تھا. اور وہ یردن کے سارے گرد و نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرنے لگا. ہاں جیسا یسایہ نبی کے کلام کی کتاب میں لکھا ہے. بس ہاں جی، جیسا یسایہ نبی کی کتاب میں پڑھیے اس کو کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ. ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا نیچا کیا جائے گا، اور جو ٹیڑھا ہے سیدھا اور جو اونچا نیچا ہے ہموار راستہ بنے گا. ہاں، اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا. سب بولیے آمین. اب میں یہ کہہ رہا ہوں اس آدمی کا ذکر 700 سال پہلے، اس کی ولادت سے 700 سال پہلے یسایہ کی معرفت یہ پیغام آیا تھا جس کا ذکر یہاں پر نیچے کر دیا گیا ہے کہ بیابان میں کیا ہے. جیسا یسایہ نبی کی کلام کی لکھا ہے، کلام کی کتاب میں لکھا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے خداوند کی راہ تیار کرو. ہم اوپرلی آیت میں پڑھتے ہیں کہ گناہوں کی معافی کے لیے اور توبہ کی بپتسمے کی منادی یوحنا نبی کی منادی کا مرکزی مضمون تھا. وہ ہمیشہ لوگوں کو توبہ کے لیے اور لکھا ہے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ دیتا. اور بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں کہ اس ٹائم میں یاد رکھیے لوگوں کی توقعات کچھ اور تھی لوگوں کی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ خدا نے نبی بھیجنے بند کر دیے ہیں، لیکن یوحنا کے بارے میں کئی کنفرم کر چکے تھے کہ یہ نبی ہے، تو کئی ابھی بھی ڈاؤٹ میں تھے. اور بائبل یہ کہتی ہے تو جو لوگ نبی سے کچھ توقعات کر کے بیٹھے تھے وہ یہ جانتے تھے کہ ایک آنے والی ایسی شخصیت آئے گی جو ہمیں رومیوں سے نجات دے گی، جو یہاں پر اپنی بادشاہی کو قائم کرے گی. اور نمبر 3 وہ شخصیت اسرائیلیوں کے دشمنوں سے بدلہ لے گی. بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں یہ 3 طرح کی توقعات آنے والی شخصیت سے یہودیوں نے جوڑ رکھی تھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں یوحنا لوگوں کو مسیح کے بارے میں
وہ اپنے بارے میں نہیں، کیونکہ یوحنا کے بارے میں لوگ شک کر رہے تھے، ہو سکتا ہے یہ مسیح ہو سکتا ہے یہ مسیح ہو، لیکن یوحنا لوگوں کو مسیح کے بارے میں بتا رہا تھا، اور کچھ یوں بتا رہا تھا کہ جب وہ آئے گا تو نیک کو بد سے کیا کر دے گا؟ الگ کر دے گا۔ یہاں متی 3 باب کی 10 ورس کو پڑھنا، متی کی انجیل 3 باب اس کی 10ویں ورس کو دیکھیے میرے ساتھ کیا لکھا ہے۔ متی کی انجیل 3 باب اس کی 10ویں ورس میں، اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، پر جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ 12ویں ورس میں لکھا ہے اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے کلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو تو کھتے میں جمع کرے گا، مگر بھوسی کو کیا کرے گا؟ اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ یسوع مسیح کے بارے میں یوحنا نے یہ کہا کہ میں تو وہ نہیں ہوں، پر ایک آئے گا، اس نے کہا وہ الگ کرے گا نیک کو بد سے، گیہوں کو بھوسے سے الگ کرے گا، اور گیہوں کو اپنے کھتے میں شامل کرے گا، اور بھوسے کو آگ کی جھیل میں ڈال دے گا، وہاں کی آگ بجھنے والی نہیں۔ یہاں ایک ورس کو دیکھو میرے ساتھ، یوحنا کی انجیل اس کا ہم 3 چیپٹر پڑھیں گے، یوحنا کی انجیل پہلا چیپٹر اس کی 20 ورس کو، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا چیپٹر ہے، اس کی 20ویں ورس کو دیکھیے میرے ساتھ۔ ہاں جی 19ویں اور 20ویں ورس میں کیا لکھا ہے؟ یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں۔ اس لیے انہوں نے پوچھا تھا کیا تو مسیح ہے؟ تو لکھا اس نے کہا میں تو مسیح نہیں۔ انہوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے؟ کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ ہم بائبل سے یہ پڑھتے ہیں کہ یوحنا اس وقت اتنا خدمت میں جانا پہچانا جا چکا تھا کہ لوگ اپنے گاؤں شہر سے نکل کے اس یردن کے دریا کے پاس آ کر اس سے پرچار کرتے سنتے، اور نہ صرف پرچار کرتے سنتے بلکہ اس پریچنگ کے اندر جتنے اپنے آپ کو کھوج لیتے وہ بپتسمہ ضرور لیتے، وہ اپنے گناہوں سے ضرور معافی حاصل کرتے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے جب یوں اس کے پیروکار اس کے ڈسائپلز بڑھنے لگے، اس کی شہرت پھیلنے لگی، تو یروشلم تک اس کی گونج گئی، یروشلم تک اس کی شہرت جا پہنچی۔ اب یروشلم سے ہم بائبل کے اندر یہ پڑھتے کہ کاہن اور لاوی اس کے پاس آئے کہ ہمیں بتا تو کون ہے، کیا تو ایلیا ہے؟ کیونکہ میں نے کہا وہ لوگ 3 لوگوں کے انتظار میں تھے۔ یہودی لوگ کتنے لوگوں کے انتظار میں تھے؟ وہ ایک شخص سے 3 طرح کی توقعات کر کے بیٹھے تھے۔ وہ 3 توقعات کیا تھی ان کی؟ کہ وہ رومیوں سے چھڑائے گا، وہ یہاں پہ اپنی بادشاہی قائم کرے گا، اور اسرائیلیوں کے دشمنوں سے بدلہ لے گا۔ اور یہ 3 چیزیں یوحنا میں پوری نہیں ہوئی، کیونکہ یوحنا نے ان چیزوں کی تردید کر دی، انکار کر دیا کہ میں ہوں ہی نہیں وہ۔ اور بائبل کہتی ہے کاہن اور لاوی اس کے پاس آئے تو کہتے ہیں کیا تو مسیح ہے؟ میں کہتا ہوں اگر وہ کہہ دیتا نا کہ میں مسیح ہوں تو یاد رکھو پھر اسے یسایہ میں نہیں ہونا تھا، پھر اسے پیدائش 3:15 میں ہونا تھا، یسایہ میں نہیں ہونا تھا۔ کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں اگر 700 سال پہلے کی پیشن گوئی دیکھنی ہے تو وہ یسایہ کی کتاب کے اندر ہے۔ تو سوچو یہ لوگ اسے کچھ ماننے کو تیار تھے کہ یہ فقط اپنے منہ سے اقرار کر دے کہ میں مسیح ہوں، تو وہ ماننے کو تو تیار تھے۔ اگر یہ اقرار کر دے ہاں میں ایلیا ہوں تو انہیں کوئی پرابلم نہیں تھی، فقط وہ اس کے منہ کا کنفیس سننا چاہتے تھے، انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا اگر وہ نبی کہہ دے۔ بائبل کے اندر یاد رکھیے یہ 3 لوگوں کے اسرائیلی انتظار میں تھے، اور یاد رکھیے یہ وہ نبی استثنا 18:15 میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہاں پر پہلی چیز مان لو اگر یوحنا ان کو کہہ دیتا شوخی میں آ کے کہ چلو میں مسیح ہوں، تو پھر اسے یسایہ میں نہیں ہونا تھا، اسے کہاں پر ہونا تھا؟ پیدائش 3:15 میں لکھا ہے
میں تیرے اور عورت کے درمیان، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ تو یہ نبوت کس کے لیے تھی؟ یسوع کے لیے۔ تو اگر یوحنا سے جب وہ کہتے ہیں کیا تو مسیح ہے، تو یوحنا کیا بولتا؟ اگر وہ کہہ دیتا کہ میں مسیح ہوں تو پھر یسایہ میں 700 سال کی نبوت نہیں تھی، کیونکہ یہاں پر پھر وہ 4000 سال پیچھے چلا جاتا۔ یہ پروفیسی یسوع مسیح سے 4000 سال پہلے کی ہے، کیونکہ ابراہیم سے، آدم سے موسیٰ 2000 سال، موسیٰ سے پھر مسیح تک 2000 سال، تو یہ 4000 سال پر ایسا نہیں تھا۔ اس نے کہا میں مسیح نہیں ہوں۔ مان لو اگر یوحنا کہتا کہ میں وہ نبی ہوں، وہ نبی سے مطلب، آئیے استثنا 18 کی 15 پڑھو، تو پھر اسے یسایہ میں نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر اسے کہاں پر ہونا چاہیے تھا؟ استثنا میں 18 کی 15۔ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیری ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ آمین۔ استثنا 18 کی 15، یہ نبوت بھی یسوع مسیح کے لیے ہے، پر یہودی یہ سمجھتے تھے شاید یہ شخصیت کچھ اور ہے۔ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسیح نہیں، کچھ اور کوئی اور شخصیت ہے۔ بائبل کے اندر ہم یوں پڑھتے کہ اگر یوحنا یہ کہہ دیتا کہ میں مسیح ہوں تو اسے جینیسس 3:15 میں ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ میں وہ نبی سے مطلب کہ میں وہ نبی ہوں تو اسے کہاں پر ہونا چاہیے تھا؟ استثنا 3:15 میں۔ تو یہ نبوت مسیح سے مطلب یوحنا سے تقریباً 2000 سال پیچھے چلے جاؤ، کیونکہ موسیٰ سے مسیح 2000 سال تھے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ تو بائبل کے اندر آئیے تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ کیا تو ایلیا ہے؟ تو پھر اسے اگر وہ کہتا کہ ہاں میں ایلیا ہوں، پھر اسے کہاں پر ہونا چاہیے تھا؟ ملاکی کی کتاب میں۔ پڑھو اسے جلدی سے، 4 بار کی 5 ورس میں، جیسی اونچی آواز میں۔ دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، ہاں، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا۔ سب بولیے آمین۔ مبادلہ میں ٹھیک ہے۔ دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن آنے سے پیشتر میں کس کو بھیجوں گا تمہارے پاس؟ آمین۔ کس کو؟ ایلیا کو۔ اور پھر سے میں نے کہا اگر وہ یہ کہتا کہ میں ایلیا ہوں تو وہ پھر ملاکی میں ہوتا۔ جب یوحنا پر یہ سوال ہوا کہ تو کون ہے، تو یاد رکھو اس نے اپنے آپ کو یسایہ سے ڈیفینڈ کیا۔ کہاں سے؟ یسایہ سے، کیونکہ بائبل کہتی ہے یہاں پر اس کی 23 ورس کو پڑھیں گے، 23 ورس کو۔ 23 ورس میں جب ان لوگوں نے کہا پھر تو بتا کون ہے، 22 سے پڑھیں گے، بس انہوں نے اسے کہا پھر تو کون ہے، تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں، تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں جیسا یسایہ نبی نے کہا بیابان میں ایک پکارنے والے کی کیا ہو؟ آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو۔ سب بولیے آمین۔ آمین۔ سوچو یوحنا نے اپنے آپ کو کوئی بڑی شخصیت نہیں کہا، جبکہ سماج اسے قبول کرنے کو تیار ہے۔ اور بائبل یہ کہتی ہے اس نے یہ کہا کہ میں تو فقط ایک آواز ہوں، اور کون سی آواز؟ جو میرے لیے 700 سال پہلے یسایہ کہہ گیا۔ ہم بائبل سے یہ پڑھتے ہیں کہ یوحنا اس سے پہلے کہ خدمت کرتا، ہم بائبل سے یہ پڑھتے ہیں کہ اس نے پہلے اپنے آپ کو پراپر طور پر بائبل میں کھوجا، اپنے آپ کو ڈھونڈا، ڈسکور کیا، اور اس لیے ڈسکور کیا کہ کل جب میں سماج میں پرچار کرنے کے لیے نکلوں تو میں اپنے آپ کو بائبل سے میچ کرتا پاؤں، اور بائبل مجھ میں نظر آئے، بائبل کی ایک ایک بات کو میں نے اپنی پرسنل لائف میں ڈھونڈا ہو اور اسے اپنے اوپر لاگو کیا ہو۔ ہم بائبل سے یہ پڑھتے گئے کہ یسایہ کی معرفت جو 3 لوگوں کے لیے نبوت کی گئی تھی، شاید فارس 15 میں نے کہا 150 سے 200 سال پہلے نبوت کی گئی، یوحنا مطلب 700 سال پہلے نبوت کی گئی،
اور ان لوگوں کا مطالعہ کر کے دیکھو کہ جب یہ پیدا ہو گئے، بائبل کو پڑھا انہوں نے اور بائبل کی اندر اپنے لیے خدا کی مرضی کو جان لیا۔ آج ہم یہ تو چاہتے ہیں کاش خدا اپنی مرضی ظاہر کرے میں کون سا بزنس کروں، کاش خدا ظاہر کرے مجھے کہاں پر شادی کرنی ہے، کاش خدا مجھ پر ظاہر کرے تو کس کنٹری میں جائے، کاش خدا مجھ پر ظاہر کرے تو کون سا بزنس کرے۔ یہ چیزیں یاد رکھیے، یہ ہم سوچ کے بیٹھے ہیں کہ خدا اپنی مرضی ظاہر کرے۔ خدا کی مرضی یاد رکھو کہاں پر آئے گی، ہمیں کہاں ملے گی؟ یہ بائبل مقدس ہے، یہ خدا کی مرضی کو ظاہر کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور وہ لوگ کبھی بھی نہ تو پرہیزگاری میں، نہ دیانتداری میں، نہ راست بازی میں پراپر طریقے سے چل پاتے ہیں جو اپنے آپ کو بائبل سے دور رکھتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم بائبل کے بنا پرچار کریں گے تو غلطیاں کریں گے، بائبل کے بنا چلیں گے تو غلطیاں کریں گے، بائبل کے بنا اپنی لائف کو جئیں گے تو ٹوٹل رونگ لائف کو جئیں گے۔ اس لیے میں نے کہا ایک کرسچن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بائبل کے ساتھ جڑا ہو، اپنا وقت اسٹڈی میں، اپنا وقت بائبل کو کھانے میں، بائبل کو پڑھنے میں، اس کو ریڈ کرنے میں گزارے۔ ہم جتنا بائبل کے قریب رہیں گے ہم اتنا اپنے لیے، اپنے پریوار، اپنے کیریئر کے لیے، اپنی لائف کے ہر پہلو کے لیے ہم خدا کی مرضی کو جان پائیں گے۔ بولیے آمین، ہاللیلویا۔ اس لیے یاد رکھیے یوحنا نے جب یہ دیکھا کہ وہ مسلسل اس بات پر بضد ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ وہ کون ہے، تو اس نے یسایہ کی کتاب سے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ پھر سن لو، میں یہ ہوں، میں کیا ہوں؟ کلاموں کی آواز ہوں، آواز، اور آواز بنا کلام کے نہیں ہوتی۔ سوچو جن کی آواز ہوتی الفاظ نہیں ہوتے کیا کرتے ہیں وہ؟ آ آ آ آ آ تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سمجھ آتی ہے گونگا ہے، یہ بول نہیں سکتا۔ آواز ہے، الفاظ نہیں ہے۔ اور بائبل یہ کہتی ہے کہ یوحنا نے کہا کہ میں آواز ہوں، تو کلمہ کون تھا؟ بولیے کلام کون تھا؟ یسوع مسیح۔ کلام کون تھا؟ یسوع مسیح۔ ہم یسایہ 40:3 میں پڑھتے ہیں، یسایہ 40:3 کو پڑھیے جلدی سے۔ یہاں یہ لکھا ہے، پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شاہراہ ہموار کرو۔ یسایہ 40:3، یسایہ 40:3 یہ نبوت کتنے سال پہلے لکھی گئی؟ بولیے 700 سال پہلے۔ اس سے پہلے کہ یوحنا ولادت پائے 7 صدیاں پہلے۔ سوچو یسایہ اتنا گریٹ پروفٹ تھا کہ اتنے لمبے ٹائم کی نبوتیں بھی اس نے ہو بہو ایسے لکھی ہیں کہ جیسے وہ اسی موقع پہ موجود ہو۔ اور بائبل کے اندر یہ لکھا ہے، اس نے کہا ایک شخص آئے گا جو پکارنے والے کی آواز کہلائے گا، اور وہ بیابان میں خدا کی راہوں کو درست کرے گا۔ اور یہاں یہ نبوت یہ بتاتی ہے کہ مسیح کے آنے سے پہلے اس کا نقیب آئے گا۔ کون آئے گا؟ بولیے نقیب۔ اس کا نقیب آئے گا۔ نقیب مطلب اس کے متعلق اعلان کرنے والا، اس کے متعلق بتانے والا۔ جب یوحنا نے یسایہ کی کتاب میں، بائبل کہتی ہے، اپنے آپ کو ڈسکور کر لیا، اس کی لائف میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کیونکہ اسے سمجھ آ چکی ہے کہ میں وہی ہوں جو یسایہ کی معرفت لکھا گیا۔ اس لیے اسے ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ کبھی گھبرایا نہیں، وہ کبھی پریشان نہیں ہوا۔ آج میں نے کہا لوگوں کی لائف میں اسی لیے الجھنے ہیں، اس لیے پریشانی ہے، تذبذب اور گھبراہٹ ہے، پینک کی ان کی لائف ہے، پینک کی جیسی ان کی لائف۔ تو اس کا ریزن یہ ہے کہ اپنے لیے خدا کی مرضی کو ڈھونڈا ہی نہیں بائبل میں۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کی پلاننگ کو سمجھیں۔ آمین۔ ہم خدا کی مرضی کو اپنے لیے جانیں۔ سوچو اگر آپ جسمانی باپ ہو کر اپنے بچوں کے لیے برا نہیں سوچتے تو کیا سوچو اس نے جو ہمارے لیے سوچا وہ برا ہوگا؟ لیکن برا تب لگتا ہے
जब याद रखो हमें इंस्ट्रक्शंस में चलना पड़े, बुरा तब लगता है क्योंकि हम आजाद जीना चाहते हैं, हमें वो भी करना है और ये भी नहीं छोड़ना, हमें वो भी करना है और वो भी करना है। और बाइबल ये कहती है ऐसे लोगों को जब वो चीजें उनसे छूटती नहीं तब उनको मसीह में चलना मुश्किल लगता है। और बाइबल के अंदर मैंने कहा अगर हम सच्चे तौर पर खुदा की मर्जी में अपने आप को जान लें तो वो बड़ी चीजों को हमारे लिए बना कर बैठा हुआ है। आमीन, सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब यूहन्ना ने यशायाह की किताब में मैंने कहा अपने आप को पढ़ लिया तो उसे समझ लिया मेरी कॉलिंग क्या है, मेरी कॉलिंग क्या है। क्या थी उसकी कॉलिंग? आपको उसकी कॉलिंग थी मसीह के रास्ते सीधे करने, ये उसकी बुलाहट थी। उसकी बुलाहट क्या थी बोलिए? जो आयत भाई ने पढ़ी थी उस आयत को फिर से पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील का वो जो हवाला आपने पढ़ा था वो कौन सा हवाला था, उसको फिर से पढ़िए जहां पर वो आपने पढ़ा था। मत्ती की इंजील थी तीन चैप्टर, वहां पर हमें ये जिक्र मिलता है कि हाँ जी निकाला है सबने। यहां पर बाइबल के अंदर जो चीज यूहन्ना की मुतालिक लिखी थी, बल्कि यूहन्ना ने जो मसीह के लिए कही थी वो यही थी कि वो नेक को बद से अलग करेगा। और ये उसका काम उसने मसीह के लिए ये कन्फर्म किया था। और बाइबल कहती है उसने चूंकि लोगों को तौबा के लिए बपतिस्मा दिया था, तो बाइबल ये कहती है इस पर आइए ये मत्ती 4 की 14 वर्ष को देखिए जी, पढ़िए। ताकि यशायाह नबी की मार्फत कहा गया पूरा हो, ज़बूलून का इलाका, नफ्ताली का इलाका, दरिया की राह पर यरदन के पार गैर कौमों की गलील, जो लोग अंधेरे में हैं बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उस पर रोशनी चमकी। ये हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं ये भी यशायाह की नबूवत थी। और अगर 12वीं से पढ़ोगे तो लिखा है जब उसने सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो वह गलील को रवाना हुआ और नासरत को छोड़कर कुफरनहूम में आया। ये आगे यीशु मसीह का आगे जिक्र किया गया है। लेकिन मैं आपको कहना ये चाहता हूं कि जब हम यशायाह की मार्फत इसकी लाइफ को पढ़ते हैं, इसकी बुलाहट ये थी कि उसने कहा टीलों को वो तोड़ेगा और घाटियों को भरेगा और जगह को हमवार करेगा। ये उसकी कॉलिंग थी। क्या थी उसकी बुलाहट बोलिए? वो टीलों को हमवार करेगा, घाटियों को भरेगा। और बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि ये यूहन्ना के ऊपर जो नबूवत थी यशायाह की मार्फत, ये उसकी बुलाहट खुदा ने ठहराई थी। आप ये समझो कि कलाम को आवाज चाहिए और आवाज को कलाम चाहिए, इन दोनों का चोली दामन का साथ है। मसीह को यूहन्ना की आवाज चाहिए तो यूहन्ना की आवाज को क्या चाहिए? मसीह का कलाम चाहिए। और बाइबल ये कहती है उसने अपने आप को मसीह से अफजल नहीं किया, मसीह से बड़ा नहीं ठहराया, बल्कि अपने आप को नीचे ही किया और कहा मैं तो फकत एक उसकी आवाज हूं। यहां सुनिए, यूहन्ना की परवरिश इस तरीके से ठहराई गई कि वो खुदावन की आवाज बनकर इस धरती पे आए और यीशु मसीह के रास्तों को सीधा करे। और बाइबल मुकद्दस ये बताती है यूहन्ना लोगों पर जाहिर होने से पहले जंगलों में रहा। कहां पर रहा बोलिए? जंगलों में। और सोचिए उसका खाना पीना आज के लोगों से बिल्कुल अलग था और तब के लोगों से भी अलग था। सब लोग तरह तरह का मीट खाते हैं, तरह तरह का भोजन करते हैं। उसे नाश्ते में भी टिड्डियां, शहद, नाश्ते दोपहर के खाने में भी टिड्डियां, शहद, रात के खाने में भी टिड्डियां, शहद। आप एक हफ्ता दाल खा के बताओ, फिर चलो दाल नहीं, एक हफ्ता कुकड़ी खा के बताओ तो क्या अच्छा लगेगा? हम टेस्ट बदलना चाहते हैं। मैं ये कहता हूं कितनी बोर लाइफ थी यूहन्ना की कि रोज, और ये वो टाइम था
जब तक वो जेल में नहीं चला गया, क्योंकि जेल में तो फिर उसे वो जेल का ही खाना मिलता था, लेकिन जितना टाइम वो जंगलों में रहा, क्योंकि 30 साल की उम्र के बाद वो खिदमत में आया, लेकिन इससे पहले का जितना टाइम वो जंगल में था यही उसका खाना पीना था। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं कि वो अपने दोस्तों से, समाज से अलग था। सोचो कितनी बोर उसकी लाइफ होती होगी। आज भी लोग कटिंग के लिए तरह तरह के स्टाइल बनाते हैं, इस मंथ में ये वाला स्टाइल तो अगले महीने में और वाला स्टाइल। सोचो यूहन्ना के तो बाल ही बड़े थे, वो कभी सोच ही नहीं सकता अच्छा इस बार ये वाली कटिंग, इस अगली बार वो वाली कटिंग, खाना पीना सेम, कटिंग सेम। और बाइबल ये कहती है यहां तक कि उसको खुदा ने पहनने के लिए चमड़े की पोशाक दी। उस वक्त कपड़ा था, लोगों को अगर पढ़ के देख लीजिए, स्टडी ये कहती कि कपड़ा वजूद में आ चुका था, लोगों ने कपड़े पहने हुए थे। तो यूहन्ना ने क्या पहना हुआ था? चमड़े की पोशाक। एक वो आदमी जो नए दौर में पैदा हो के बड़ा हुआ, वो लाइफ जी रहा था आदम के जमाने की, क्योंकि आदम के जमाने में चमड़े की पोशाकें थी, ये उसका मूल्य था, ये उसने प्राइस पे किया था। ऐसे मुमकिन नहीं था कि यीशु मसीह के रास्तों को सीधा करने के लिए कोई भी आदमी उठ के आ जाए और जिसकी तैयारी ना हो, जिसने मूल्य पे ना किया हो। बाइबल कहती है इसीलिए मसीह खुदावन ने उसके मूल्य को जाना, तभी कहा इसने जो मूल्य पे किया है इसका रिवॉर्ड ये बनता है। मैं इसे कहता हूं कि ये तमाम नबियों से ऊपर है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। सो बाइबल ये कहती है ये टाइम उसकी तैयारी का था। और आज भी हम समाज में रह के, मैंने कहा हम समाज की रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, लेकिन यूहन्ना का पढ़ के देख लीजिए, यूहन्ना की लाइफ टोटल तब के समाज के बिल्कुल बरक्स थी। वो जंगलों में तनहा, और बाइबल कहती खुदा के साथ वक्त गुजारने में, क्योंकि 700 साल पहले ये साया ने उसकी मार्फत ये मंजर दिखा दिया लोगों को कि मसीह के आने से पहले एक नबी को खुदा भेजेगा और वो उसके रास्तों को, यीशु के रास्तों को सीधा करेगा। और वो बियाबान में क्या होगा? पुकारने वाले की आवाज ठहरेगा। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस कहती है यूहन्ना ने अपनी कॉलिंग को यशाया की बुक की मार्फत डिस्कवर किया और फिर उसी के मुताबिक उसने अपनी पूरी लाइफ को जिया। कितना मुश्किल काम है ना? कितना मुश्किल काम है। हमारी प्रेयर लाइफ कभी सेट नहीं होती सच्ची में, हमारी होली लाइफ कभी एक जैसी बन के नहीं रहती, हमारी फास्टिंग, हमारा और तरह में, हर तरह से खुदा में चलना एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि अप डाउन, कभी हम 2-2 घंटे दुआ करते हैं और कभी 10 मिनट भी नहीं होती। लेकिन यूहन्ना की लाइफ को पढ़िए। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइबल कहती है उसने अपने आप को, लिखा है बाइबल में, डिस्कवर किया, और लिखा है पहाड़ी इलाकों में, मैंने कहा वो उसने अपना, जंगलों में उसने अपना वक्त गुजारा। सुनिए, पहाड़ी इलाकों में अगर आप देखोगे जितने बड़े कदावर हमें दरख्त नजर आते हैं, मरी में चले जाइए, एटाबाद में और ऐसे बड़े इलाके हैं, लेकिन तो सुनो उन पौधों, उन दरख्तों की शुरुआत एक छोटे से पौधे से कभी हुई थी और बढ़ते 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 आखिर वो कदावर दरख्त बने। इसी तरह याद रखिए, हम जिन बड़े बड़े हवाई जहाजों को या बहरी जहाजों को देखते हैं, उनकी शुरुआत छोटे छोटे पुर्जों से हुई। और याद रखो, जब हम अपनी मां के वसीले से पैदा हुए तो उस टाइम हम 2-4 किलो के थे, लेकिन जब हम अपनी मां की कोख में पड़े तो शायद आधे ग्राम के भी ना हो। सुनिए, जब हम वचन में अपने आप को डिस्कवर करेंगे तो इस बात की फिक्र मत करिए, क्योंकि उस वक्त आपकी शुरुआत बहुत छोटे से होगी, बहुत छोटे से। लेकिन जिस तरह से दरख्त बढ़े, पुर्जे जुड़ने से जहाज बना, सेम खुदा उन सारे स्पिरिचुअल कामों को जिनको हमने एक्सरसाइज किया है, उनको जोड़कर हम एक बड़ी टेस्टिमनी के साथ खड़ा करेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। सो मैंने कहा इस बात के लिए फिक्र मत होइए कि आप बहुत छोटे हो, क्योंकि खुदा बढ़ाने के लिए,
खुदा हमें ऊंचा करने के लिए उतना ही एक्साइटेड है जितना हम बढ़ने के लिए एक्साइटेड हैं। अगर हम ढीले हैं तो वो हमसे ज्यादा, इसलिए उसने कहा जिस पैमाने से तुम नापोगे उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आइए तीतुस की उसी वर्ष पर हम जो हमने पढ़ी थी, मैं आपसे फिर उसी आयत पर बात करना चाहता हूं। यशायाह ने 700 साल पहले नबूवत पर वर्क किया, उसे कलेम किया, उसे अपने ऊपर लागू किया। बाइबल मुकद्दस सुनो, सैकड़ों साल पहले हमारे लिए कलमबंद हुई। बाइबल मुकद्दस आज जो हमारे हाथों में है, सैकड़ों लोगों ने इसका वजूद कायम रखने के लिए अपने खानदानों समेत कुर्बानियां दी हैं ताकि बाइबल असल हालत में कायम रहे। और मैंने कहा इसलिए कायम रहे ताकि खुदा की मर्जी चर्चिस पर जाहिर होती रहे, खुदा की मर्जी आने वाली उम्मतों पर जाहिर हो। अब खुदा की मर्जी क्या है? किन चीजों से निकलो और किन चीजों के साथ जुड़ो। तो किन से निकलो बोलिए? वो 3 ऐसी चीजें हैं उसने कहा मैंने तुम्हें तरबियत दी है। याद रखिए, जैसे कॉलेज तरबियत गाह है, मदरसा तरबियत गाह है, यूनिवर्सिटी तरबियत गाह है, सेम उनसे बड़ा चर्च तरबियत गाह है। सेम मैंने कहा उनसे बड़ी जगह चर्च है जहां पर हम तरबियत पाते हैं। और खुदा ने कहा मैंने तुमको तरबियत दी है ताकि तुम बेदीनी से निकलो। कहां से निकलो? बेदीनी से। बाइबल कहती है ऐसो के बारे में ये आया है कि वो बेदीन था, खुदा ने उसके साथ नफरत की थी। मैं इस पर स्टडी कर रहा था, हैरान हुआ, मोहब्बत का खुदा नफरत कर सकता है? बाइबल कहती खुदा मोहब्बत का खुदा है, तो क्या नफरत कर सकता है? उसने कहा मैंने ऐसो से नफरत की है। तो क्यों की है? हम यहां पर ये पढ़ते कि खुदावन ने कहा अगर ऐसो बेदीन हुआ मैंने नफरत की, तो यहां वही इंस्ट्रक्शन जुड़ी है कि बेदीनी से निकलना पाए। क्योंकि अगर पुराने नामे ये कह दिया गया कि मैंने उससे नफरत की, तो उसने कहा तुम ये चाहते हो कि मेरी इस नफरत का सामना ना करो, इसे फेस ना करो, ये तुम्हें ना हासिल हो। उसने कहा बेदीनी से निकलो। और यहां पर बाइबल कहती है ख्वाहिशों को और दुनियावी चीजों को, उसने कहा इन चीजों को तर्क करो। लेकिन 3 ऐसी चीजें हैं जिन पर हमें डेली मैंने कहा वर्क करना है। रास्तबाजी के कामों को कभी मत भूलिए, मैंने कहा परहेजगारी के कामों को कभी मत भूलिए। बाइबल कहती है दीनदारी के कामों को कभी मत भूलिए। सब बोलो आमीन, हालेलुया। तो बाइबल में कहां पर डिस्कवर करना है अपने आप को? ये तीतुस की आयत, वैसे तो पूरी बाइबल है आपके पास, लेकिन जो मुझे लगा कि एक क्रिश्चियन को बीच में नहीं चलना चाहिए कि 3 इधर चीजें और 3 इधर है, तो चलो बीच में चल जाएं, कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया, कभी ये, तो वो जहाज कभी मंजिल पे नहीं पहुंचता। बाइबल कहती है 2 रास्तों पर चलने वाली की कोई मंजिल नहीं है। बोलो ऐसा है कि नहीं? जी। तो हमारा रास्ता एक ही होना चाहिए अगर मंजिल एक है। आइए अपने सर झुकाएंगे। धन्यवाद उस खुदा का। कलाम ये कहता है कि अपने आप को तुम शायद फारस की तरह बाइबल में डिस्कवर करो। बाइबल ये कहती है यूहन्ना की तरह तुम डिस्कवर करो बाइबल में अपने आप को। और सुनिए, ये दोनों लोग बाइबल के महान लोग थे। और मैं आपको कई बार कह चुका हूं, अगर खुदा हम में से किसी को आने वाले टाइम में एक अच्छे लेवल पे, चाहे मिनिस्ट्री में चाहे बिजनेस में यूज करना चाहता है, तो क्या वो ये नहीं चाहेगा कि ये अपने आप को बाइबल में पकड़ के रखे, बाइबल में ढूंढे अपने आप को। और जब इसे समझ आए, अच्छा तौबा करनी है, अच्छा बपतिस्मा लेना है, अच्छा दाए की बोनी है, अच्छा ये करना है वो करना है, तो वो कभी रुका ना रहे। आमीन। आइए अपने सर झुकाएंगे। धन्यवाद लॉर्ड, हालेलुया। ये फजल मांगिए कि खुदा मुझे अमल करने की तौफीक दे, खुदा मुझे अमल